मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद का हाथ आप सब पर पड़ा रहे। और शानदार जीसस क्राइस्ट फैमिली, खुदावंद के लोग, आप सब ने आज प्रस्तिश के वसीला से, ईमान के वसीला से, रूह की मामूरी में आज आप इस इबादत में आए हैं। और आप सब ने मिलकर जो यहाँ पर आज तख्त खुदावंद का लगाया है प्रस्तिश और दुआओं के वसीला से, उसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे आज एक बार फिर ये मौका, ये फजल बख्शा कि मैं आपके साथ आकर खुदावंद के जिंदगी बख्श और बड़े कलाम को पेश करने की कोशिश कर सकूं। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम कलाम मुकद्दस को सुनते हैं और पाक रूह की हदायत के वसीला से सीखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के नाम को मुबारक कहते हैं। आज मेरे अजीजों, हमारी मरकजी आयत, मेरे अजीजों, आज की हमारी जो मरकजी आयत है वो मुकाशफा की किताब और उसका 17 बाब और उसकी 14 आयत में से है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो बर्रे से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि हमारी आज की मरकजी आयत मैंने आपके साथ शेयर की। मैं इस आयत को तलावत करने को हूँ। मुकाशफा की किताब उसका 17 बाब और उसकी 14 आयत के मुताबिक हम देखेंगे मरकजी आयत, वो बर्रे से लड़ेंगे और बर्रा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है, और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उसके साथ हैं वो भी गालिब आएंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र हो। हम आज इस आयत को एक बार फिर से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और सिखाने वाला खुदावंद का रूह है जो हम सबका बेहतरीन उस्ताद है। मैं आपको एक बात बहुत बड़े दिल से कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ज़ाती तजर्बा है और आप सब जो खुदावंद के लोग हैं और जानते हैं कि मैं जो भी कलाम या काम या बात आपसे करता हूँ वो ज़ाती तजर्बात की बिना पर मैं करता हूँ। मैंने जब मुकाशफा की किताब को पढ़ना शुरू किया आज से कुछ साल पहले, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे सामने आई जिस पर लोग गुमराही का शिकार हो जाते हैं। मगर ये इतनी खूबसूरत किताब है, ये इतना खूबसूरत खुदावंद का बड़ा कलाम है, इलाही भेद है, कि जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं, तो खुदावंद आप पर इलाही भेदों को खोलना शुरू कर देता है। मगर इस किताब को पढ़ने का, सुनने का और इस किताब को समझने का और बयान करने का एक असूल है। वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ दुआ में रहें, दुआया रूह अपनाएं, दुआया माहौल में इस किताब के बारे में बात करें, तो खुदावंद का पाक रूह आपको इसकी खूबसूरत बातें बताना शुरू करेगा, समझाना शुरू करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, मरकजी आयत एक ही है,
جس کو پڑھا ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کس لڑائی کی بات ہو رہی ہے، یہ کون سے بادشاہ ہیں۔ خداوند تو بادشاہ ہے اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور یہ کون ہیں جو برے سے لڑیں گے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس بات کو سیکھنے کے لیے ہمیں پچھلی آیات میں جانا پڑے گا، اور پچھلی آیات مکاشفہ کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 9 آیت سے شروع ہوتی ہیں۔ میں آپ کے لیے یہاں پر وہ آیات بھی پوسٹ کیے دیتا ہوں تاکہ ہمارے لیے ایک سمجھنے کے لیے اچھی انڈرسٹینڈنگ بن جائے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، میں نے آپ کے ساتھ تمام آیات شیئر کی ہیں، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب پر بیانیہ یا تفسیر ہوتی ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پر کلام سنائیں۔ کلام سنانا اور تفسیر سنانا یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو آج ہم ان آیات کی تفسیر سیکھیں گے تاکہ ہمیں ان آیات کا، اور جو ہماری مرکزی آیت تھی 14ویں آیت 17 باب کی مکاشفہ کتاب 17 باب اس کی 14ویں آیت جو مرکزی آیت تھی وہ ہمیں سمجھ آئے۔ اس لیے ہمیں یہ پچھلی آیات کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہم دانیل نبی کی کتاب کا بھی ایک حوالہ دیکھیں گے تاکہ ہمیں ان ساری باتوں کے بارے میں سمجھ آ جائے۔ تو میں آپ کے ساتھ اب ان آیت کی تفسیر شیئر کرنے والا ہوں تاکہ ہمیں خدا کے اس کلام کی الہام کی سمجھ آئے کہ ہمیں ہماری مرکزی آیت کیا سمجھانا چاہتی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے، وہ کون سی لڑائی ہے کہ جو برے کے ساتھ کی جائے گی، اور غالب ہمارا خداوند آئے گا کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پریز گاڈ۔ اور وہ لڑائی کیا ہے؟ ہاللیلویہ۔ میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے لیے ارینج کر رہا تھا، اس لیے اس تاخیر کی معذرت چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ جو 17 باب ہے، یہ میں ابھی آج اس مرکزی آیت پہ ہی رہنا چاہتا ہوں، مگر میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ کچھ اس طرح سے دینا چاہتا ہوں کہ یہ باب العظیم کا جو عظیم کار کا جو گرنا ہے اس کے بارے میں یہ ساری بات ہو رہی ہے، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ اس آیت پر بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ہاللیلویہ۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم 9ویں آیت سے سیکھنا شروع کرتے ہیں تفسیر کے ساتھ۔ 9ویں آیت میں فرشتہ کہتا ہے کہ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے، وہ ساتوں سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے لیے پوسٹ کی ہیں، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک بار پھر ہم تلاوت کر لیں تاکہ ہمارا ایک سیکوینس بن جائے۔ ہاللیلویہ۔ سیکھنے کا، کیونکہ میں آج بڑا محتاط ہو کر، اور ہمیشہ جب بھی مکاشفہ کی بات ہوتی ہے تو میں بہت محتاط ہو کر ان لفظوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی کلام مقدس کا طالب علم ہوں، اور یہ بہت بڑی کتاب ہے جس کو اس کے ایک ایک لفظ کو، مکاشفہ کی کتاب کے ایک ایک لفظ کو بڑے احتیاط سے بیان کرنا ضروری ہے۔ 9ویں آیت مکاشفہ کی کتاب اس کا 17 باب اس کی 9ویں آیت میں، 9ویں آیت سے میں 14ویں آیت تک میں دوبارہ سے آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے، وہ ساتوں سر
7 पहाड़ हैं जिस पर वो औरत बैठी हुई है, और वो 7 बादशाह भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसे तक उसका रहना जरूर है। और जो हैवान पहले था और अब नहीं, वो 8वां है और उन सातों में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। इस आयत को समझने के लिए हम दानियल नबी की किताब का भी हवाला देखेंगे, और 12वीं आयत में मरकूम है, और वो 10 सींग जो तूने देखे 10 बादशाह हैं, अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। उन सब की एक ही राय होगी और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को देंगे। वो बर्रे से लड़ेंगे और बरा उन पर गालिब आएगा, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। और जो बुलाए हुए और बरगजीदा और वफादार उसके साथ हैं, वो भी गालिब आएंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। हालेलुया। तो जी मेरे अजीजों, हमने जब इन आयात को पढ़ा तो अब हमें हमारी मरकजी आयत का मेन मकसद भी काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा, मगर तफसीर हमें ये बताती है कि फरिश्ता कहता है कि यही मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है। वो 7वां सर 7 पहाड़ हैं। जरूर एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक एक आयत की तफसीर मैं आपको बताना चाहता हूँ। 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, यानी कि रोम 7 पहाड़ों पर आबाद है। रवायत के मुताबिक तशरी ये है कि उस कस्बी का सदर मकाम रोम में है। ये नामी आयत है ताकि हमें हमारी मरकजी आयत की समझ आए, और हम अपनी मरकजी आयत को समझने के लिए हमें यहाँ से सीखना ज़रूर है। सो हम 10वीं आयत पर देखेंगे कि 10वीं आयत की जो तफसीर बाज मुफस्सरीन का ख्याल है कि 7 बादशाह रोमी हुकूमत की 7 शक्लें हैं। दूसरे मुफस्सरीन यानी कि मुफस्सरीन जो कलाम बयान करने वाले, जो कलाम को सिखाने वाले लोग हैं, कहते हैं कि इससे मुराद लघवी मायनों में 7 बादशाह ही हैं। और कुछ मुफस्सरीन की राय है, कुछ कलाम सिखाने वालों की, उस्तादों की राय है कि ये बादशाह 7 आलमी ताकतों के नुमाइंदे हैं। बड़े गौर से आज हम सीखेंगे कि बर्रे की जंग किन से है, कि ये 7 बादशाह 7 आलमी ताकतों के नुमाइंदे हैं। ये मैं आपको 10वीं आयत बता रहा हूँ, यानी कि मिस्र, असूर, बाबल, फारस, यूनान, रोम और मुस्तकबिल में बहाल होने वाली रोमी सल्तनतें। ये वो 7 सल्तनतों की बात है जिनसे बर्रे की लड़ाई होने को मुमकिन है। मेरे अजीजों, हम 11वीं आयत में से सीखते हैं कि 8वां बादशाह भी है। 7 बादशाहों की बात हो रही है, 8वां बादशाह भी है। इसकी शनाख्त जो है वो मुख्तलिफ तरह से की जाती है कि वो बहाल शुदा रोमी सल्तनत का सरबरा और मुखालफे मसीह है। इस नबूवत का सही मतलब मेरे अज़ीज़ों हमें शायद उस वक्त समझ में आएगा, सही मतलब जब ये नबूवत पूरी होगी, क्योंकि आज आप यकीनन मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे, एग्री करेंगे कि हम हर तरफ देख रहे हैं मुखालफे मसीह के बारे में आवाज़ उठ रही है, मगर क्लियर पिक्चर हमें नहीं नज़र आ रही। और ये वो 8वां बादशाह होगा जो नमूदार होगा, सामने आएगा, और वो
مخالف مسیح ہے، برے کی لڑائی کو سمجھنے کے لیے آپ اس آیت کو سمجھیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، ہم 12ویں آیت دیکھتے ہیں، 10 سینگ مستقبل کے بادشاہوں کی علامت ہیں جو رومی حیوان کی ماتحتی کریں گے، رومی حیوان کی ماتحتی کریں گے، اور ان کو گھڑی بھر کے واسطے یعنی بہت تھوڑی مدت کے لیے بادشاہوں کا سا اختیار ملے گا، بہت تھوڑی مدت کے لیے، اور پھر وہ اپنے اس کام کی طرف آئیں گے جس کو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہالیلویا، خدا کا شکر ہے کہ انٹرنیٹ بحال ہوا ہے۔ مسیح میرے عزیزو، ہم 13ویں آیت کو ہم دیکھیں گے، 13ویں آیت کی تفسیر، اس کے بعد پھر ہم اپنی مرکزی آیت پر آئیں گے۔ یہ 10 بادشاہ یعنی کہ جو 10 سینگوں کی بات ہو رہی تھی، یہ 10 بادشاہ ہیں، یہ 10 بادشاہ متفقہ طور پر ایکا کر اپنی قدرت اور اختیار رومی حیوان کے سپرد کر دیں گے، رومی حیوان کے سپرد کر دیں گے۔ دوسرے الفاظ میں 10 ممالک یا حکومتیں اپنی قومی خود مختاری اس کے حوالے کر دیں گے جو مخالف مسیح ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ ہر ایک تفسیر پر ٹکر اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ ہم ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے چلے جائیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، اب ہم اپنی مرکزی آیت پر آئیں گے، اس مرکزی آیت کی تفسیر کو سیکھیں گے، اس کے بعد ہم آخر میں کلام مقدس کے آخر میں دانیل نبی کے حوالے کو سمجھیں گے۔ آج کی اس آیت کی سارے بھید کے لیے 14ویں آیت کے مطابق 10 بادشاہتوں کی یہ سلطنت مصیبت کے دور کے بعد خداوند یسوع کے زمین پر واپس آنے پر اس کے خلاف جنگ کرتی ہیں، لیکن اس جنگ میں ان کو شکست فاش ہوگی، اور یسوع اگرچہ برا ہے مگر وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ بھی ہے۔ اس کے بلائے ہوئوں کو یعنی اس کے پیروکاروں کو برگزیدہ اور وفاداروں کا نام دیا گیا ہے، جس کا ذکر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی غالب آئیں گے۔ اب جو 14ویں آیت ہے، وہ جب یسوع کی دوسری آمد ہوگی تو وہ ان مخالف مسیحوں کی، جن کی میں نے آپ کو پچھلی آیات میں بتایا ہے کہ یہ 10 حکومتیں ہیں، یہ 10 بادشاہ ہیں، یہ 10 لوگ ہیں، اور پھر لکھا ہوا بھی ہے 5 تو ہو چکے اور 1 موجود ہے، اور 8 کا تو ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے، اور یہ سب مل کر اس مخالف مسیح کو اپنی ساری قدرت دے دیں گے، طاقت دے دیں گے، اور وہ زیادہ طاقتور ہو جائے گا مخالف مسیح، اور برے کی جو لڑائی ہے وہ اس حیوان سے ہے جو مخالف مسیح ہے، جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم برگزیدہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں، ہم یسوع کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں تاکہ ہم غالب آئیں۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ فتح سے بڑھ کر غلبہ، اگر ہم مشکل حالات میں غلبہ پا لیتے ہیں، اپنے دشمن کو کمزور کر دیتے ہیں، بے شک ہمارے پاس دولت ہو نہ ہو، کچھ کھانے کے لیے ہو نہ ہو، مگر سب سے بڑھ کے
غلبہ یہ ہے کہ ہم اس مخالف مسیح کی بات کو نہ مانیں، یہ غلبہ ہے۔ فتح ہمیں یسوع دلائے گا اپنے ساتھ اس نئے یروشلم میں داخل کر کے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج کی جو ہماری مرکزی آیت تھی اس کی تفسیر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب جو یہ بادشاہوں کی جو بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم دانیل نبی کی کتاب میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے۔ دانیل نبی کی کتاب اس کا 11 باب اور اس کی 11 باب اور اس کی 19، 20 اور 21 آیت کے مطابق ہم دیکھیں گے۔ تب وہ اپنے ملک کے قلعوں کی طرف مڑے گا، لیکن ٹھوکر کھا کر گر پڑے گا اور مدھوم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ ایک اور برپا ہوگا جو اس خوبصورت مملکت میں خراج گیر کو بھیجے گا، لیکن وہ چند روز میں بے قہر اور جنگ ہی ہلاک ہو جائے گا۔ پھر اس کی جگہ ایک پاجی برپا ہوگا جو سلطنت کی عزت کا حقدار نہ ہوگا، لیکن وہ ناگہاں آئے گا اور چاپلوسی کر کے مملکت پر قابض ہو جائے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ ہاللیلویہ۔ آخر میں، آج کے اس کلام میں مقدس کے آخر میں، جبکہ میں آپ کے ساتھ یہ حوالہ بھی شیئر کیا، آپ ضرور اس کی تلاوت کیجئے گا تاکہ آپ کو یہ سارا لنک سمجھ میں آئے گا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 9 سے 14 آیت، اور دانیل نبی کی کتاب اس کا 11 باب اور 19 سے 21 آیت میں۔ عزیزو، یہ وہ لڑائی ہے جس کی تیاری ہو چکی ہے، ہو رہی ہے۔ ہم اپنی سراؤنڈنگ میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اب اس طرف جا رہا ہے ماحول کہ سلطنتیں آپس میں ٹکراؤ کھا رہی ہیں، بڑے بڑے برج ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور آج جس حالات میں بیٹھے ہوئے اس کلام کو سیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی قوت بننے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں جو 5، 6، 7 اور 8واں جو صدارتوں کی بات ہو رہی ہے، عالمی طاقتوں کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں ٹرمپ، بائیڈن اور اوباما کا نام سر فہرست ہے، اور اس کے پیچھے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جارج بش اور کلنٹن سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جو بادشاہوں کی ایک ہسٹری ہے، اور آج تک ہم آئے ہیں، اور اب آنے والے وقت میں اس کو دیکھنا ہے کہ وہ مخالف مسیح کون کھڑا ہوگا اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ اب آپ کو زیادہ کلیئر ہوا ہوگا، جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ آخری جو بادشاہ ہے، جو آخری جو قوت ہے، وہ اسی وقت واضح ہوگی جب وہ ظہور میں آ جائے گی۔ ہمیں میرے عزیزو اس وقت انتہائی جو ہے وہ غور اس بات پر کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان میں اس طور سے پختہ کریں، کلام میں اس طور سے پختہ کریں کہ یسوع جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ بیٹا
جس کا وہ بیٹا ہے، وہ خداوندوں کا خدا ہے، یہ تو مخالف مسیح سے جنگ جیتیں گے۔ یہ اس میں تو کوئی، میں کہتا ہوں یہ گناہ عظیم ہوگا اگر ہم یہ سمجھے کہ یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ ایمان سے ہی، مسیحی ایمان سے ہی وہ شخص خارج ہے جو یہ سمجھے کہ یہ جنگ یسوع نہیں جیت سکتا، یسوع ہی نے یہ جنگ جیتنی ہے، کہ وہ مخالف مسیح کا قلعہ کما کرے گا اور پھر ایک امن کی بادشاہت قائم ہوگی، اور اس امن کی بادشاہت میں ہم جو غالب آئیں گے ہم برگزیدہ کہلائیں گے۔ تیاری اس بات کی ہے، یہ تو سب کچھ خداوند نے کرنا ہے، یسوع نے کرنا ہے۔ ہمارے اس میں سیکھنے اور کرنے کی بات یہ ہے کہ میں، آپ اور ہمارے ساتھ والے لوگ، ہمارے بعد والے لوگ، وہ سب غالب آئے۔ ہم ابھی فتح کو بھول جائیں، فتح ہماری یقینی ہے کیونکہ یسوع کی یہ جنگ ہوگی اور یسوع اس جنگ میں فاتح ہوگا، تو فتح یقینی ہے۔ ہم فتح کو چھوڑ دیں، ہم غلبے کی طرف جائیں، ہم غلبہ حاصل کرنے کی روح اپنائیں، تاکہ جب غلبہ ہم پالیں گے تو ہم ضرور خداوند کے ان برگزیدوں میں شامل ہو جائیں گے جس کا وعدہ خداوند نے ہم سے کیا ہے۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج کے اس کلام کے وسیلہ سے میں کلام مقدس کا طالب علم ہوتے ہوئے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو بہت گہرے طور سے ان سب باتوں کے بارے میں بتا سکوں، سکھا سکوں، اور سکھانے والا میں نہیں بلکہ خداوند کا روح ہے۔ خداوند کا روح ہم سب کے درمیان میں موو کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے۔ سو خداوند آپ سب کو